Welcome back to Mohammed Hassan Fayaz. Today we are discussing Pakistan Budget 2026-27, 2026-27, the latest FBR tax changes and what every salary person, businessman, freelancers and taxpayers need to know. Let's start. So in this video I will discuss the most important topics according to budget and income tax 2026-27. Intro to Pakistan Budget 2026-27. What is a national budget? How does the government generate revenue? What is the Federal Board of Revenue (FBR)? Understanding income tax in Pakistan. Who should file an income tax return? Difference between filers and non-filers. Benefit of becoming a filers. How to register with FBR. NTN and IRS portal explains how to file an income tax return. Wealth statement. Why is it important? And that common mistakes taxpayers making. FBR notice. What should you do? Major tax charges in budget 2026-27. Impact on salary persons, impact on business owners, impact on freelancers and YouTubers. Tax plannings versus tax exemptions. Finally, thoughts and legal advice, endings and that. In this video, I am discuss most important all topics of income tax return 2026 and budget 2026-27 in पाकिस्तान. आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के बजट 2026-27 FBR के नवा कवानीन इनकम टैक्स फाइलर्स और नॉन फाइलर्स और इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में आसान ज़बान में बात करेंगे. सबसे पहले ये समझ लेना है कि बजट क्या है. हर साल हुकूमत एक नया बजट पेश करती है जिसमें बताया जाता है कि हुकूमत कितनी आमदनी हासिल करेगी और किन शोबों पर कितना खर्च किया जाएगा. इस साल वफाकी बजट का मुजम तकरीबन 18.77 ट्रिलियन रुपए रखा गया है, जबकि FBR के लिए 15.26 ट्रिलियन रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है. यहाँ से अब एक बात वाज़ेह होती है कि FBR का इस साल हदफ 15.26 ट्रिलियन रुपए FBR ने टोटल वसूली करनी है. अब सवाल पैदा होता है कि FBR ज़्यादा टैक्स क्यों इकट्ठा करना चाहता है. इसकी वजह यह है कि हुकूमत के अखराजात, तरक्याती मंसूबे, दिफा, तालीम, सेहत और कर्ज़ों की अदायगी के लिए मौसूलात दरकार होते हैं. अब बात करते हैं इनकम टैक्स की. यानी कि हुकूमत ने जो अपनी मामलात चलाने होते हैं, जो तरक्याती मंसूबे हुकूमत चलाती है, जो दिफा का सिस्टम चलता है, आर्मी चलती है, फ़ौज चलती है, सेहत चलती है, सेहत हस्पताल, डॉक्टर्स, तालीम, ये सारी चीज़ें हुकूमत टैक्स से चलाती है. इनका मेन मकसद FBR होता है. FBR को बनाने का मकसद ही ये था. अब बात करते हैं इनकम टैक्स की. इनकम टैक्स वो टैक्स जो आपकी आमदनी पर आयद होता है. इनकम टैक्स वो टैक्स जो आपकी आमदनी पर आयद होता है. अगर आप मुलाज़िम हैं, कारोबार करते हैं, प्रोफेशनल हैं या बाज़ दीगर ज़राए से काबिल टैक्स आमदनी रखते हैं तो आप पर इनकम टैक्स के कवानीन लागू हो सकते हैं. इस साल हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ दिया है. हुकूमत कहती तो यही है कि हर साल हमने टैक्स में रिलीफ़ दिया है सरकारी मुलाजमीन के लिए. तो देखते हैं आज उसने क्या रिलीफ़ दिया है या इस बजट में हुकूमत ने क्या रिलीफ़ दिया है. कई टैक्स स्लैब्स में शर्तें कम की गई हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 35% टैक्स की हद को 4.1 मिलियन से बढ़ाकर 7 मिलियन कर दिया गया है. कोई टैक्स की स्लैब जो 35% थी उसकी हद 4.1 मिलियन से बढ़ाकर 7 मिलियन रुपए सालाना आमदनी तक मुंतकिल किया गया है, जबकि बाज़ आला आमदनी पर आयद 9% इजाफी सरचार्ज भी ख़त्म कर दिया गया है. अब सवाल है कि ये FBR है क्या. FBR को इंग्लिश में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है. पाकिस्तान को वो इदारा जो टैक्स जमा करता है, टैक्स कवानीन नाफिद
کرتا ہے اور انکم ٹیکس ریٹرن وصول کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن کی۔ انکم ٹیکس ریٹرن ایک سالانہ گوشوارہ ہے جس میں آپ اپنی آمدنی، ادا کردہ ٹیکس اور دیگر متعلقہ معلومات حکومت کو فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ فائلر کہلاتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو نان فائلرز۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریٹرنز فائل کرنے کا ٹائم کون سا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ نے ہمیں 60 ڈیز دیے ہوئے ہوتے ہیں اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے۔ 15 جولائی سے لے کر 15 سپتمبر تک کا ٹائم ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کو حکومت وقت بڑھا بھی دیتی ہے۔ تو اگر آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ فائلر کہلاتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو نان فائلر۔ فائلر ہونے کے کئی فائدے ہیں، مثلاً بعض معاملات میں کم ود ہولڈنگ ٹیکس، بہتر مالی دستاویزات اور مختلف لین دین میں آسانی۔ اب سوال یہ ہے کہ ریٹرن کب فائل کرنی چاہیے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ عام طور پر ایف بی آر ہر سال ریٹرن جمع کروانے کی آخری تاریخ کا اعلان کرتا ہے، اس لیے مقررہ تاریخ سے پہلے ریٹرن جمع کروانا ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بڑے کاروباری افراد کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قانون کے مطابق مختلف زمرے کے ٹیکس دہندگان پر مختلف قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ اس بجٹ میں آئی ٹی ایکسپرٹ اور رجسٹرڈ فری لانسرز کے لیے 0.25% رعایتی ٹیکس کی مدت بھی مزید بڑھائی گئی ہے، جبکہ بعض دیگر شعبوں میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ میں اپنی اس مکمل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انکم ٹیکس ریٹرن کیسے فائل کریں، عام غلطیاں، جرمانے، نوٹس آنے کی صورت میں ہمیں کیا کریں، وکیل کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ تو بجٹ 2026-27 کی تمام بڑی تبدیلیاں کاروباری افراد، دکاندار، فری لانسرز، یوٹیوبرز اور تنخواہ دار طبقے پر اثرات، عام لوگوں کے سوالات اور جوابات۔ تو اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، دکاندار ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، یوٹیوبر ہیں، فری لانسر ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بجٹ صرف ٹیکس بڑھانے کا نام ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ بجٹ دراصل حکومت کا ایک سال کا مالی منصوبہ ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ حکومت ایک سال میں کتنی آمدنی حاصل کرے گی، یہ آمدنی کہاں سے آئے گی اور کن شعبوں پر کتنا خرچ ہوگی۔ پاکستان میں ہر سال وفاقی وزیر خزانہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتا ہے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کی منظوری سے فائنانس ایکٹ نافذ ہوتا ہے، جس کے بعد نئے ٹیکس قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اس سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کے حجم تقریباً 18.77 ٹریلین روپے رکھا گیا ہے، جبکہ ایف بی آر کو تقریباً 15.26 ٹریلین روپیز ٹیکس جمع کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو اتنا زیادہ ٹیکس کیوں چاہیے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حکومت کو دفاع، تعلیم، صحت، ترقیاتی منصوبے، پنشن، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور بیرونی قرضوں پر سود سمیت بے شمار اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگیوں پر خرچ ہوتا ہے۔ تو دوستو، پاکستان میں ہر شہری ٹیکس دیتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ موبائل ریچارج کرتے ہیں، بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں یا مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو آپ مختلف صورتوں میں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکس براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں اور کچھ بالواسطہ یعنی کہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ایف بی آر، اس کو ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو، پاکستان کا وہ ادارہ جو وفاقی ٹیکس وصول کرتا ہے، انکم ٹیکس ریٹرن وصول کرتا ہے، ٹیکس قوانین نافذ کرتا ہے اور ٹیکس دہندگان کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی آئرس پورٹل، این ٹی این یا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کا نام سنا ہو تو یہ سب ایف بی آر کے نظام کا حصہ ہے۔ دوستو، پاکستان میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ صرف امیر آدمی ٹیکس دیتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ اگر آپ ملازم ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فری لانسر ہیں یا کسی اور ذریعے سے قابل ٹیکس آمدنی رکھتے ہیں تو قانون کے مطابق آپ پر بھی ٹیکس کے متعلق ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے۔ 2026 اور 27
کے بجٹ میں حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو کچھ ریلیف بھی دیا ہے۔ بعض انکم ٹیکس سلیبز میں شرطیں کم کی گئی ہیں اور چند اضافی موصوفات میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ یاد رکھیں ٹیکس کم ہونا اور ٹیکس ختم ہونا دو الگ چیزیں ہیں، اس لیے ہر شہری کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو علم ہونا چاہیے۔ دوستو، اگلے حصے میں ہم بات کریں گے انکم ٹیکس اصل میں کیا ہے، کون ریٹرن فائل کرتا ہے، فائلرز اور نان فائلر میں کیا فرق ہے۔ اس میں ہم ایک اور سوال کرتے ہیں کہ سادہ الفاظ میں اگر کسی شخص یا کاروبار کی آمدنی قانون میں مقررہ حد سے زیادہ ہو اور وہ قابل ٹیکس ہے تو اس پر انکم ٹیکس لاگو ہو سکتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے انکم ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی سالانہ آمدن کی میں بات کر رہا ہوں 6 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، 6 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ آمدنی ہو تو ٹھیک ہے نا، ایک ہوتی یعنی کہ سیونگ ہو، ٹوٹل 6 لاکھ روپیہ اس کی یعنی کہ ٹوٹل آمدن ہو۔ سیونگ علیحدہ چیز ہوتی ہے، سیونگ آف ویلتھ اسٹیٹ میں شو کرتے ہیں، یہ آمدنی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پرسنل ایکسپینسز اس میں شامل ہوں گے لیکن بزنس والے ایکسپینسز سے نکال دیے جائیں گے۔ یعنی کہ جس بندے کی آمدن 6 لاکھ روپیہ ہے اس نے اب انکم ٹیکس ریٹرن دینی ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ریٹرن دیں۔ تو مجھے ٹیکس لوگ ہم سے اس طرح سوال کرتے ہیں مجھے ٹیکس دینا پڑے گا یا نہیں، اس کا جواب ایک نہیں ہوتا بلکہ ہر شخص کی آمدنی اور قانونی حیثیت دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنا یہ بتائیے گا کہ سر میرے پاس اتنی آمدن ہے، یہ میرے معاملات ہے۔ میں اس طرح لوگ ہم سے گول کر کے سوال کرتے ہیں کیا وہ بندہ دے، وہ ایک بندہ، اتنا ہمیں بھی پریکٹس کر کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کوئی جو بندہ بات کر ہوتا ہے نا وہ ایک بندہ وہ اصل میں وہ خود ہی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فائلر اور نان فائلر کی۔ یہ دو الفاظ بہت سنے ہوں گے۔ فائلرز کون ہوتے ہیں؟ فائلر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن FBR میں مقررہ وقت کے اندر جمع کرواتا ہے اور متعلقہ شرائط پوری کرتا ہے، جبکہ نان فائلر وہ ہوتا ہے جو ریٹرن جمع نہیں کرواتا یا مقررہ فہرست میں شامل نہیں۔ اس کا فرق ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا فرق ہمیں ATL سے پتہ چلتا ہے، ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ۔ جس بندے کے نام کے ساتھ ایکٹیو کا لفظ ہو وہ ایکٹیو ہے، جس کے نام کے ساتھ ایکٹیو نہیں ہے، ان ایکٹیو یا نو ریکارڈ فاؤنڈ، تو وہ بندہ ایکٹیو نہیں ہے۔ اب نو ریکارڈ فاؤنڈ والی ایک نئی سچویشن آ گئی ہے NTN میں، ایک نیشنل ٹیکس نمبر۔ جب بھی آپ FBR کے اندر رجسٹرڈ ہوں گے تو آپ کو ایک نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے، جس طرح آپ کا CNIC نمبر ہوتا ہے اسی طرح FBR آپ کو ایک نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے ہر سال جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے۔ اگر آپ ایک سال اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ اس سال کے لیے آپ فائلر ہو جائیں گے۔ اگر اب آپ نے پھر اس میں اپنے نیکسٹ ایئر اپنی ریٹرن سبمٹ نہیں کی تو تب آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ان ایکٹیو ہو جائے گا۔ اب آپ کو اپنا سٹیٹس دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے اپنی ریٹرن پلس پہلے قوانین کے مطابق 1000 کا چلان پے کرنا پڑنا تھا، اب موجودہ بجٹ کے اکارڈنگ آپ کو 25,000 کا چلان پے کرنا ہوگا۔ یعنی کہ بیسیکلی 3 کیٹیگریاں بن جاتی ہیں۔ ایک لوگ وہ جو FBR کے ریکارڈ میں ہیں ہی نہیں، دوسرے لوگ وہ جو ریکارڈ میں تھے لیکن اب ایکٹیو نہیں ہیں، ان ایکٹیو، اور تیسرے لوگ وہ جو ریکارڈ میں ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں۔ تو اسی طرح جو میں بات کر رہا تھا یہ ایک شناختی ٹیکس نمبر ہوتا ہے جس کے ذریعے FBR کسی فرد یا کاروبار کا ٹیکس ریکارڈ رکھتا ہے۔ آج کل زیادہ تر افراد کے لیے شناختی کارڈ نمبر ہی ٹیکس شناخت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ رجسٹریشن ریکارڈ کی اہمیت برقرار رکھتا ہے۔ لیکن آپ نمبر دے دیتے ہیں، جب ڈپارٹمنٹ آپ کو چیک کرتا ہے تو اس میں آپ کے NTN نمبر شو ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں IRS پورٹل کی طرف۔ FBR کا آن لائن سسٹم جو ہے اس کو ہم IRS پورٹل کہتے ہیں۔ اس پورٹل کے ذریعے آپ اپنی پروفائل مکمل کرتے ہیں، انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرتے ہیں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ داخل کرتے ہیں، نوٹسز دیکھ سکتے ہیں اور مختلف ٹیکس معاملات آن لائن مکمل کر سکتے ہیں۔
آج کل زیادہ تر آن لائن ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دفاتر کے چکر کم لگانا پڑ رہے ہیں، اگرچہ بعض معاملات میں ذاتی حاضری پھر بھی ضروری ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ کوئی شخص ریٹرن جمع کروائے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہر معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی پر قانون کے مطابق ریٹرن جمع کروانا لازم ہے اور وہ ایسا نہیں کرتا تو مختلف قانونی نتائج سامنے آ سکتے ہیں، مثلاً جرمانہ، اضافی ٹیکس یا سرچارج۔ جہاں قانون لاگو ہو، FBR کی جانب سے نوٹس، بعض مالی اور کاروباری معاملات میں مشکلات، یہ سب قانون اور ہر کیس کے حقائق پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک عام مثال، فرض کریں دو دوست ہیں، ایک ہر سال اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرواتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ چند سال بعد جب دونوں کو کسی بڑے مالی یا کاروباری معاملے کے لیے ٹیکس ریکارڈ درکار ہوتا ہے تو پہلا شخص آسانی سے اپنا ریکارڈ پیش کر دیتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کو پہلے اپنے ٹیکس معاملات درست کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ماہرین ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قانون کے مطابق ریٹرن فائل کرنے کے پابند ہیں تو اسے وقت پر جمع کروائیں۔ ہاں جی دوستو، ٹیکس صرف حکومت کی آمدن نہیں بلکہ ریاستی نظام چلانے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، لیکن ساتھ ہی شہریوں کو حق بھی ہے کہ ٹیکس قوانین واضح، منصفانہ اور آسان ہوں تاکہ لوگ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے پوری کر سکیں۔ FBR کے نوٹس آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ وکیل اور ٹیکس کنسلٹنٹ کی ضرورت ہمیں کب پیش آتی ہے؟ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اور ان سارے سوالوں کے اب میں جواب دے رہا ہوں اپنی اسی ویڈیو کے اندر۔ نیکسٹ یعنی کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں جو اب تک ہم نے وہ بات کی ہے بجٹ، FBR، انکم ٹیکس فائلرز اور نان فائلر کی۔ امید ہے آپ سب کو اس چیزوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب انکم ٹیکس ریٹرن کا آخری حصہ جو ہے ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کون کون سے دستاویزات ضروری ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کے شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اوریجنل۔ اس کے بعد آپ کو موبائل نمبر آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہو، جو نمبر ہے متعلقہ نمبر آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ ایک آپ کے پاس موبائل کے اندر Gmail ہونی ضروری ہے، اور یہ تین چیزیں تو آپ کے رجسٹرڈ ہونے کے ضروری ہے۔ پھر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو، بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کے نام جتنی پراپرٹی ہے ان ساروں کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس گاڑی، کار ہے، جتنے آپ کے ایسٹس ہیں، آپ نے اپنے فرسٹ ٹائم اپنے لائرز کو، اپنے کنسلٹنٹ کو، اپنا ٹیکس پریکٹیشنر کو وہ سارے ڈاکومنٹس، وہ سارے دستاویزات آپ نے پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں اب آپ کو ڈاکومنٹری زبان میں بتاتا ہوں۔ عام طور پر ریٹرن فائل کرنے سے پہلے آپ کو درج ذیل معلومات کی ضرورت ہوتی ہے: اپنے شناختی کارڈ، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس، بینک اکاؤنٹ کی معلومات، اگر ملازمت کرتے ہیں تو سالانہ تنخواہ کی تفصیل، اگر کاروبار کرتے ہیں تو آمدنی اور اخراجات کے ریکارڈ، اگر جائیداد یا گاڑی ہے تو اس کے بنیادی معلومات۔ آئرس پورٹل کیا ہے؟ پاکستان میں انکم ٹیکس ریٹرن زیادہ تر FBR کے آئرس پورٹل کے ذریعے جمع کروائی جاتی ہے۔ عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے رجسٹریشن کی جاتی ہے، پورٹل مکمل کیا جاتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، پھر متعلقہ ٹیکس سال کی ریٹرن کھولی جاتی ہے، آمدنی ٹیکس اور دیگر ضروری معلومات درج کی جاتی ہے، آخر میں ریٹرن جمع کر دی جاتی ہے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ بہت سے لوگ صرف انکم ٹیکس ریٹرن پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں آپ اپنی جائیداد، گاڑی، بینک بیلنس، سرمایہ کاری، دیگر اثاثے۔ اس میں آپ اپنی جائیداد، پراپرٹی، گاڑی، کار، جیپ، بینک بیلنس، بینک سٹیٹمنٹ، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ اینڈ ادر دیگر اثاثہ جات اور بعض ذمہ داریاں، لائبلٹیز کی مکمل معلومات درج کرتے ہیں تاکہ آپ کے اثاثے اور آمدن میں مطابقت دیکھی جا سکے۔ اگر FBR کی طرف سے نوٹس آ جائے تو کیا کریں؟ یہ سوال بہت ہے۔ میں سب سے پہلے گھبرانا نہیں، سب سے پہلے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہر نوٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے۔ کئی مرتبہ نوٹس صرف معلومات مکمل کرنے، وضاحت دینے یا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے بھی جاری کیا جاتا ہے۔ نوٹس ملنے کی صورت میں پہلے نوٹس کو مکمل پڑھیں، آخری تاریخ نوٹ کریں، مطلوبہ معلومات تیار کریں۔ اگر معاملہ پیچیدہ ہو تو کسی مستفید
ٹیکس کنسلٹنٹ یا وکیل سے مشورہ کریں۔ عام غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں، میرا تجربے کے مطابق بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں: ریٹرن وقت پر جمع نہیں کرواتے، غلط معلومات درج کر دیتے ہیں، بینک اکاؤنٹس ظاہر نہیں کرتے، جائیداد کی صحیح تفصیل نہیں دیتے، ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعد میں یہی غلطیاں مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ کلائنٹس وہ اپنی صحیح معلومات اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ، اپنے پریکٹیشنرز کو نہیں دیتے، اور بعض معاملات میں آپ کا ٹیکس کنسلٹنٹ انجان ہوتا ہے، وہ ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتا اور وہ ان چیزوں کو مس کر دیتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کریں تو آپ کو کبھی نوٹس جاری نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ میں اپنے آڈینس تک ایک بات پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر شہری اپنا حقوق جانے، قوانین کو سمجھے اور صرف درست اور مستند معلومات پر عمل کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ 2026-27 میں آخر میں نئی تبدیلیاں کیا آئی ہیں اور ان کا عام آدمی پر کیا اثر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم تنخواہ دار طبقے کی بات کریں تو حکومت نے بجٹ میں کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ درمیانی اور نسبتاً زیادہ آمدنی والے کئی سیلریز میں ٹیکس کی شرائط کم کی گئی ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ 35% ٹیکس کی شرح شروع ہونے کی حد کو 4.1 ملین روپے سالانہ سے بڑھا کر 7 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ آمدنی پر عائد 9% اضافی سرچارج بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ایک سوال اور ہے، کیا صرف سرکاری ملازم طبقہ کو فائدہ ہوگا؟ ضروری نہیں۔ کچھ شعبوں میں، خاص طور پر آئی ٹی ایکسپرٹ اور رجسٹرڈ آئی ٹی سروسز کے لیے رعایتیں ٹیکس کی مدت میں بھی بڑھائی گئی ہیں تاکہ برآمدات کے حوالے حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طرح جائیداد کے بعض لین دین پر ایڈوانس ٹیکس کی شرحوں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ایک غلط فہمی تھی جو لوگوں کو ہم نے آگاہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ریٹرن فائل کریں گے تو ایف بی آر ہمارے پیچھے پڑ جائے گی۔ یہ سوچ ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ قانون کے مطابق اپنی معلومات درست دیتے ہیں، آپ کا انکم ٹیکس کنسلٹنٹ قانون لاز اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز اکارڈنگ ٹو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت آمدنی صحیح ظاہر کرتا ہے اور ریکارڈ مکمل رکھتا ہے تو ٹیکس نظام میں شامل ہونا مستقبل میں کئی معاملات آسان بنا سکتا ہے۔ عام لوگ سب سے زیادہ کون سی غلط فہمیاں کرتے ہیں؟ میرے تجربے کے مطابق وقت پر ریٹرن جمع نہیں کروانا، بینک اکاؤنٹس اور آمدن کی مکمل تفصیل نہیں دینا، ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو نظر انداز کر دینا، ہر سوشل میڈیا پوسٹ یا غیر مصدقہ خبر پر یقین کر لینا۔ جی تو اس کے ساتھ ایک آخری سوال کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ سے ہی آپ کو نوٹس جاری ہوتے ہیں یا آپ کا جو بھی آڈٹ ہوتا ہے 90% ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اہم سوال، اگر ایف بی آئی کا نوٹس آ جائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ نوٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے۔ بعض اوقات صرف معلومات مکمل کرنے یا وضاحت دینے کے لیے بھی نوٹس جاری ہوتا ہے، لیکن نوٹس کا جواب ہمیشہ انکم ٹیکس کنسلٹنٹ یا جو ایف بی آر کے کام کو جانتا ہو ان لوگوں سے یہ کام کروانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں جو کاغذات چاہیے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ آپ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا، موبائل نمبر جو آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، اور ایک جی میل آپ کو چاہیے ہوگی فرسٹ ٹائم رجسٹرڈ ہونے کے لیے۔ تو اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ اور جو آپ کے پاس گاڑی ہے، اثاثجات ہے، وہ آپ نے ان ڈیٹیل اپنے لائرز کو بتانی ہے۔ ضرورت ہو تو کسی مستفید ٹیکس کنسلٹنٹ یا وکیل سے مشورہ کریں۔ ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ اپنا معاملات ٹیکس کنسلٹنٹ کے ساتھ ہی کریں۔ یوٹیوبر، فری لانسرز، آن لائن ارننگ کرنے والوں کے لیے آج کے دور میں بہت سے پاکستانی یوٹیوبر اپ ورک، فائبر اور دیگر پلیٹ فارم سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ آمدنی قابل ٹیکس بنتی ہے تو بہتر ہے اپنے ٹیکس کے معاملات کو منظم رکھیں اور موجودہ قوانین کے مطابق ریٹرن فائل کرنے کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ آپ کو میرے اس چینل کے اوپر، اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو ٹیکس سے ریلیٹڈ میں کمپلیٹ انفارمیشن دیتا رہوں گا۔ آئی ٹی برآمدات سے متعلق بعض رعایتی ٹیکس اقدامات کا بھی بجٹ میں توسیع دی گئی ہے۔ ایک قانونی مشورہ، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ٹیکس بچانا اور ٹیکس چوری کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے کوئی رعایت یا استثناء موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔
लेकिन गलत मालूमात देना, आमदनी छुपाना या जेली रिकॉर्ड बनाना कानूनी मसाइल पैदा कर सकता है। तकाम में मैं बस अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को, अपने ऑडियंस को यही कहूँगा, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम वक्तन फ़वक्तन तब्दील हो रहा है, इसलिए हर शहरी, ताजर, मुलाज़म, वकील, डॉक्टर, फ्रीलांसर और यूट्यूबर्स को चाहिए कि वो नए कवानीन से बाखबर रहें और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। सो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कस इंट्रो टू पाकिस्तान बजट 2026-27, what is a national budget, how does the government generate revenue, what is the Federal Board of Revenue, FBR, understanding income tax in Pakistan, who should file an income tax return 2026, difference between filers and non-filer, benefit of becoming a filers, how to register with FBR, NTN and IRS portal, explain how to file an income tax return, wealth statement, why is it important, common mistakes taxpayers make, FBR notice, why should you do major tax charges in budget 2026-27, impact on salaries persons, impact on business owners, impact on freelancers and YouTubers, tax planning versus tax evasions, finally thoughts and legal advice, and that and I will introduce a new thing. So last year income tax surcharge 1000 and FBR updated in this budget 1000 to 25,000 of surcharge of late filers. Thank you so much for watching this video. I hope you have a better understanding of Pakistan budget 2026-27, the rules of Federal Board of Revenue, FBR, income tax return, and the importance of becoming a tax filer. If you found the video information, please like, share and subscribe to our channels. Muhammad Hassan Fayaz, your support motivate us to create more educational content about law, taxation, legal rights and current affairs. If you have any questions about income tax, FBR, tax return or any legal matters, feel free to leave your questions in this comment section. We will try our best to answer it in our upcoming videos, and I will share my contact numbers for to submit our income tax returns or other information. Until next time, stay informed, stay responsible and always follow the laws. Thank you. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.